जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मलिया हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बिलाखिर 26 अक्टूबर 2024 का खूबसूरत दिन आ ही गया, जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि काजी साहब रिटायर होकर चले जाएं और अपने साथ उस लाकानूनियत और आइन शिकनी के स्याह तरीन दौर का इख्तिताम भी करते जाएं जो उनके आने पर शुरू हुआ। आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठा लिया। हालांकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वैसे भी चीफ जस्टिस बन जाते, अगर वो अभी ना भी बनाए जाते तो वो 2 साल बाद वैसे भी उनकी बारी आ ही रही थी। लेकिन हुकूमत बहुत परेशान थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से अगर किसी एक को भी अपनी बारी पर मौका मिल गया चीफ जस्टिस बनने का, तो न जाने मेरिट पर क्या क्या फैसले वो कर जाएं। और काजी साहब ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर जो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, पता नहीं किस किस रॉन्ग डूइंग को जो काजी साहब की थी उसको वो अनडू कर दें। इसी इसना में टॉप 3 जजेस में से जो सेफेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को लगी, उन्होंने उनका इंतखाब किया। सो ये जो चीफ जस्टिस आए हैं, याद रहे कि पीटीआई ना इनकी मुखालिफ थी ना इनकी हामी थी। पीटीआई ने तो शिरकत ही नहीं की उस कमेटी में जिसने ये फैसला किया कि इनको नामजद किया जाए चीफ जस्टिस। लेकिन इनको चीफ जस्टिस बनाने वाले नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हैं। ये बात गौर तलब है और इस बात को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए कि किस तरह से पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम ने बड़े मुतनाज़ा तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो अदरवाइज़ बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े अपराइट, बड़े ऑनेस्ट जज तस्वुर किए जाते हैं, उनको चीफ जस्टिस जिस मुतनाज़ा तरीके से बनाया गया, तो इन गैर मुतनाज़ा जज साहब को भरपूर तरीके से इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी, हर कोशिश कर डाली। अब आते हैं उन चैलेंजेस पे, उन मसाइल पे जो इनको दरपेश हैं। ज़ाहिर है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये बात काजी साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले तो बहुत कहते थे। सो मच सो कि एपीएस का जो बड़ा तकलीफ दे वाक़या था, उसमें जो दरिंदे टीटीपी के इन्वॉल्व थे, उनके साथ भी काजी साहब फरमाया करते थे कि सिला रहमी करें और उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए इन दहशत गर्दों का। इंसानी हमदर्दी की खातिर ज़रा थोड़ा सा दिल नरम होना चाहिए। लेकिन अल्लाह की शान, पीटीआई की जब बारी आई, इमरान खान की जब बारी आई, तो उसमें काजी साहब का बस नहीं चल रहा था कि ख़ुद छुरा पकड़ लें और किसी तरह से पीस के रख दें पीटीआई को समेत इमरान खान के। अब काजी साहब जो बदतरीन रिवायात छोड़ के गए हैं, उनको किस तरीके से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैंडल करेंगे, किस तरह से उनकी रॉन्ग डूइंग्स को अनडू करके अवाम का एतमाद जीतने में कामयाब होते हैं ये, या फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, ज़ाहिर है काजी साहब के साथ बड़ा जो लाइन सीधी थी, जो आउट गोइंग, जो अब तो खैर माजी का हिस्सा बन चुके हैं, किस्सा पानीना हो गए, फॉर्मर डीजीआई नदीम अंजुम साहब, उनका भी बताया जाता है कि बड़ी कुर्बत थी काजी फाइजा के साथ, और अब वो दोनों ही निज़ाम का हिस्सा नहीं रहे। सो इन दोनों के निज़ाम का हिस्सा ना रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो डिवीज़न काजी साहब कर गए हैं अदालतों में, जजेस में जो तफरका डाल गए हैं, जिस तरह से 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले पर फुल कोर्ट बेंच जो बैठा था, उसमें 8 जजेस का जो अक्सरियती फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से था, उस पे जो बदतरीन अंदाज में काजी साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में तज़हीक की, बदतहज़ीबी का मुज़ाहिरा किया अपने साथी जजेस के साथ, क्या उस बदतमीज़ी का मदावा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिख के कहते थे मुदाखलत हो रही है, एटीसी के जजेस कहते थे मुदाखलत हो रही है, वो चीज़ किस तरह से ये हैंडल करेंगे। आइनी तरमीम का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। आइनी तरमीम के जिस तरीके से मंजूर करवाई गई सेनेट में, खैबर पख्तूनख्वा की अभी नुमाइंदगी ही मुकम्मल नहीं, वहाँ पे सेनेट का इलेक्शन ही नहीं हुआ और केपी में, और इसके बावजूद आइनी तरमीम धक्के से पास करवा दी गई। क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस पर सवाल उठाएंगे? अगरचे उन्होंने आते ही पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म जारी किया है वो ये कि एक तो 28 अक्टूबर को यानी परसों
منڈے کو جب ان کا فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا اس پہ انہوں نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے. ابھی اس کا ایجنڈا تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کانسٹیٹیوشنل معاملات کے حوالے سے ہوگا یا کیا جنرل اس کی جنیرک ہوگی، نیچر کیا ہوگی، وہ ابھی جاننا باقی ہے. البتہ ایک بڑا زبردست کام انہوں نے یہ کیا کہ قاضی صاحب نے اپنی بغض اور اناد میں جو جس بھونڈے طریقے سے جسٹس منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکالا تھا، اس میں دوبارہ سے اسی کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب کا نام بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آتے ہی شامل کر لیا. یعنی امین الدین خان صاحب کو جان بوجھ کے یا قاضی فائز عیسیٰ لے کر آئے تھے اس کمیٹی میں منیب اختر صاحب کو نکال کر، اور پھر جو فیصلہ وہ کرتے تھے قاضی صاحب وہ اسی پہ امین الدین خان صاحب جو ہیں، صدیق جان تو بڑی زبردست بات کرتے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے قاضی صاحب کے پاس امین الدین خان صاحب کی بھی مہر موجود تھی، تو جو جہاں پہ وہ خود ٹھپے لگاتے تھے، مہریں لگاتے تھے، وہاں پہ امین الدین خان صاحب کی طرف سے بھی مہریں جیسے خود ہی لگا دیتے تھے کہ ان کا کوئی جوڈیشل مائنڈ ہمیں کسی فیصلے پہ الگ سے انڈیپینڈنٹلی اپلائی ہوتا نظر نہیں آیا. امین الدین خان صاحب کا قاضی صاحب جو سائرہ کرتی ہے وہی مائرہ کرتی ہے کہ مصداق امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ بالکل جیسے انہی کا پارٹ 2 تھے. یہی وجہ ہے کہ حکومت اب تڑپ رہی ہے کہ یہ ہم نے ٹاپ 3 کی بجائے اگر ہم ٹاپ 5 کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان وہ یہ ٹاپ 3 ججز کی نسبت کہیں زیادہ حکومت کی نظر میں تابع دار اور وفادار ہوتے. خیر یحییٰ آفریدی صاحب پہ بھی ان کو بڑی امید تھی اور ہے کہ یہ ان کی فرما برداری کریں گے، لیکن وہیں پہ عوام کو بھی ان سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ان بے شرموں کی تابع داری اور فرما برداری کرنے کی بجائے آئین کی پاسداری کا جو ہے وہ پاس رکھیں گے اور اس کو رٹ آف کانسٹیٹیوشن اور رٹ آف دا پیپل آف پاکستان اس کو منوائیں گے انشاءاللہ انصاف قائم کر کے. اب اس میں خیر چیلنجز کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. 63 کا جو بیڑا غرق کر کے گئے قاضی صاحب جس طریقے سے، یعنی ہر الٹا کام کر کے گئے ہیں. اب ظاہر ہے کچھ کام تو ایسے ہیں جو فوری طور پہ یہ چاہ کے بھی چیف جسٹس صاحب اس کو انڈو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جس طرح خان صاحب کا کیس نہیں لگ رہا یا پی ٹی آئی کے کیسز سے منع کیا تھا ان کو سننے سے فارمر چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے اپنے دور میں، قاضی صاحب نہیں سن سکتے پی ٹی آئی کا کوئی کیس کیونکہ یہ بہت بائسڈ ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، بہت متعصب ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. اب اس میں آپ نے دیکھا کہ پورا سال انہوں نے پی ٹی آئی کا چن چن کے ہر کیس اپنے پاس لگایا اور خوب بغض اناد اور نفرت نکالی، خوب بدلے لیے. حالانکہ ریفرنس آپ کے خلاف جو آیا تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب کا جو ٹائم تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ سب فیصلہ تھا. فروغ نسیم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ چلتے ہیں، اگرچہ وہ عمران خان کے دور میں وفاقی وزیر قانون تھے لیکن وہ کس نے ان کو وفاقی وزیر قانون بنوایا؟ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے میں اپنی وزارت قانون سے استعفیٰ دے کر وہ وکیل بنے تھے وہاں پہ اس کیس میں، اور پھر واپس آ کے انہوں نے حلف اٹھایا تھا بطور وفاقی وزیر قانون. یہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. قاضی صاحب کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے معاملات تھے جو اس وقت تھے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو سوال کر رہی تھی. اور 1,25,000 پاؤنڈز کا جو سوال میں کہتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کرے، عمران خان کرے، نواز شریف کرے، جو مرضی کرے، قاضی صاحب جواب دیں. 1,25,000 پاؤنڈز جو آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا مشترکہ اکاؤنٹ تھا، میوچول بینک اکاؤنٹ، فورن کرنسی اکاؤنٹ، اس میں وہ کہاں سے آیا وہ پیسہ؟ آپ نے بھی شریف خاندان کی طرح سیدھا حساب بنایا ہوا ہے کہ جی بچوں نے کما کے کیا. بچے آپ کے تھے اس سٹیج پہ کہ اس وقت یہ پیسہ کما سکتے؟ اور پھر یہ کہ یہ پیسہ آپ کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بننے کے بعد ہی کیوں آیا؟ یہ بڑے اہم سوال تھے جن کا قاضی صاحب نے نہ چیف جسٹس بننے سے پہلے جواب دیا. ظاہر ہے بطور چیف جسٹس جب موجود تھے اس کرسی پہ تب تو کسی کی جرت ہی نہیں تھی، تب تو ان کی بونگیوں پہ بھی کوئی کچھ نہیں ان کو کہہ سکتا تھا. جتنا ظاہر ہے وکلا ان کو طریقے سے سٹل طریقے سے شٹ اپ کال دے سکتے تھے وہ تو دیتے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی بونگیوں پہ اس طریقے سے ریئیکٹ یا ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی کرسی بہت طاقتور تھی. اب وہ طاقتور کرسی جا چکی ہے تو اب ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جہاں بھی جائیں وہاں پہ کوئی ان کو پہچان کے پوچھ لے. جس طرح کرسٹیز کے ڈونٹس کھانے جب یہ پہنچے تھے تو وہاں کے سیلز پرسن نے پوچھا تھا کہ آپ عیسیٰ فائز ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کیا کہا گیا تھا. تو ابھی ظاہر ہے جیسا انسان اپنا کارکردگی دکھاتا ہے ویسی عزت ملتی ہے. اس کے بعد ناظرین اب
یہ بہت اہم بات ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ نظام عدل کی عزت بحال کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، کیونکہ یاد رہے یہ جو کمیٹی بنی، جوڈیشل کمیشن اور یہ سارا کچھ جو آئینی ترمیم اور یہ جتنا بھی آئینی بینچز بنانے کا جو سارا ڈرامہ اور یہ جو بھی تیاری کی گئی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ کس کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ 8 فروری کو جو متنازع ترین الیکشن ہوا جس میں دھاندلی کے بدترین ریکارڈز قائم کرنے کے بڑے سنگین الزامات عائد کیے گئے، راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کی جانب سے بھی، الیکشن کمیشن کے آپ عملے سے ان آفیشلی انفارملی اگر بیٹھ کے بات کریں تو وہ بھی یہی ساری باتیں بہت سے لوگ ان میں سے تسلیم کریں گے، مانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے کیا کیا گیا۔ حکومتی ایم این اے خود نہیں مانتے کہ ہم صحیح طریقے سے آئیں۔ تو اب اس متنازع الیکشن کا کچا چٹھا کیا کھولتے ہیں نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ پھر اس میں ایک اور بہت اہم سوال یہ ہے کہ جن کی اپنی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، کہ آپ کے ابھی وزیر خزانہ جن کو حکومت لے کے آئی، ایچ پی ایل کے پریزیڈنٹ تھے اور ان کو بڑے مان سے شہباز شریف لے کر آئے ہیں، ان کی بیسی کرا دی ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی نے۔ جب وہاں پہ امریکہ میں ایک جرنلسٹ نے ان کو سوال پوچھا کہ آپ آئے ہوتے ہیں پیسے مانگنے کہ جی آئی ایم ایف سے پیسہ چاہیے، مدد چاہیے، گرانٹس لینے آپ آتے ہیں، لون لینے آتے ہیں، لیکن آپ اتنے مسکراتے ہوئے ہنسی خوشی آتے ہیں کہ جیسے بڑی پلیزنٹ سچویشن ہے جس میں آپ آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ آپ اتنے پرتعیش طریقے سے رہتے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس میں کھانا، مہنگے مہنگے جو ہوٹلز ہیں جہاں پہ امیر ترین ممالک کے سربراہان بھی نہیں رہتے، وہاں پہ آپ کا غریب، آپ ایک ملک سے گئے ہیں، چندہ مانگنے گئے ہیں، مدد مانگنے گئے ہیں، بھیک مانگنے گئے ہیں، اور وہاں پہ آپ اس طریقے سے جا کے پرتعیش انداز میں رہتے ہیں، تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ ڈزنٹ ایڈ اپ۔ اب اس بات پہ ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا اس سوال کا، وہ کیا جواب دیں کہ یہاں پہ حالات آپ کے یہ ہیں کہ کل یاسر قریشی صاحب جو کہ ہمارے بہت قریبی جاننے والے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں جہلم سے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کل پنجاب اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے جس وقت اسلام آباد میں سنجانی کے مقام پہ جو انہوں نے جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، جس میں پی ٹی آئی کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ یہ صرف ہمارے ورکرز کو زبردستی جان بوجھ کے مزید اپنی تحویل میں رکھنے کے لیے پولیس نے ڈرامہ کیا۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں کل بڑی تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اب یاسر قریشی لاہور میں پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں اور ان پہ الزام لگا دیا کہ وہ بھی پولیس وین سے جو ہے وہ بھاگے ہیں، نامعلوم افراد کی مدد سے وہ بھی فرار ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیا فضول حرکت ہے۔ اور جس وقت یہ خبر جیو پہ چل رہی تھی تو اس وقت یاسر قریشی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ میں ابھی خبر سن رہا ہوں، اب مجھے بتائیں میں ادھر کھڑا ہوں، میرے پہ جھوٹا مقدمہ بنا دیا ہے۔ تو جیو کی تو کیا ہی بات ہے۔ جیو وہ چینل ہے، یاد رہے، جو نواز شریف صاحب کا فیوریٹ ترین چینل، جس طرح کچھ فیوریٹ ترین ان کے صحافی ہیں، آسما شرازی وغیرہ، جاوید چودھری، یہ سب، اسی طرح جیو بھی ان کا بڑا فیوریٹ چینل ہے۔ اور جیو تک 8 فروری 2024 کو ان کی جو براہ راست نشریات چل رہی تھیں الیکشن کی، اس میں جیو تک کے نمائندے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، نیوز کاسٹرز اور جو ان کے اینالسٹ تھے، کہ میاں صاحب نے وکٹری سپیچ کرنی تھی لیکن حالات اس طرح کے ہیں، ریزلٹس ان کی توقع کے مطابق نہیں آئے، لہٰذا میاں صاحب بھی تقریر کیے بغیر واپس گھر چلے گئے ہیں اور باقی بھی لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ یہ تو 9 فروری کو دھاندلی کا ایسا دھاندلا انہوں نے کیا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو کیا ان ساری چیزوں پہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سوال اٹھائیں گے؟ کیا عوام کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے؟ جب نئے آرمی چیف آئے تھے، اور قاضی صاحب سے تو خیر بطور چیف جسٹس بھی کسی کو امید نہیں تھی، لیکن جب نئے آرمی چیف آئے تھے تو مجھے یاد ہے میں شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب یہ اعلان ہوا کہ یہ آ رہے، انہوں نے کہا اچھا حافظ قرآن ہے تو یقیناً یہ ایک دکھی ماں کے دل کی تکلیف سمجھے گا، تو یہ میرا بیٹا یقیناً مجھے انشاءاللہ انصاف دلائے گا۔ مظاہر جنرل باجوہ اور ان کی جو رجیم تھی، ان لوگوں پہ وہ بہت نالان تھیں، ان کو یقین تھا کہ انہی لوگوں کے برسر اقتدار ہوتے ہوئے میرا بیٹا اپنی جان بچاتے ہوئے پاکستان سے بھاگا تھا۔ تو قتل ان کو جس نے بھی کیا ہو، شہید ان کو جس نے بھی کیا ہو، یہ بدبختی، یہ لعنت جس نے بھی اپنے سر پہ ملی ہو، لیکن اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہ کس کی وجہ سے پاکستان سے اس طرح سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے ارشد شریف، اور جان بچانے سے زیادہ ان کو اپنے آنر کا تھا کہ توہین نہ کی جائے، جس طریقے سے کپڑے اتار کے تشدد اور بر نہ کرنا اور یہ سب کچھ وہ اس کے خلاف تھے۔
تو اس پہ مجھے یاد ہے کہ وہ بڑی پر امید تھی کہ نئے آرمی چیف آئے ہیں تو شاید کوئی انصاف ملے گا. اسی طرح اب بڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی آئے ہیں، تو اب سوشل میڈیا پہ کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی ارشد شریف کیس کو کھول کے مجرمان کا تعین کرنے میں، ان کی فیملی کو انصاف مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کیس میں تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ کبھی زمین پہ انصاف ہوتا ہمیں نظر آئے. اللہ کرے نشان عبرت ضرور بنے انشاءاللہ جو بھی ارشد شریف کے قاتل ہیں اور جس نے بھی حکم دیا، جس نے بھی اس کو ایکسیکیوٹ کیا اس معاملے کو. لیکن اللہ کی عدالت پہ مجھے 200% یقین ہے کہ انشاءاللہ کل کا ہوتا آج انصاف ہوگا، اور اللہ کی عدالت کوئی بہت دور نہیں ہے. وہ انشاءاللہ اللہ کا انصاف، اللہ کی عدالت بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ مجرم اپنے بدترین عبرتناک انجام کو پہنچیں گے. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. کہنے کو بہت کچھ ہے. قاضی صاحب اتنی بےعزتی کرا کے گئے ہیں. مطیع اللہ جان اور اسد طور نے تو اخیر کر دیے، صحیح سوال پوچھے ہیں. یہ جو 12 کروڑ روپے کا مقبرہ آپ نے بنوایا ہے، اس پہ عدیل راجہ نے بھی سوال کیا ارشد شریف صاحب کے پروڈیوسر نے کہ ذرا آپ بتا دیں کہ یہ کیا وہی ٹھیکیدار نہیں ہے جس نے آپ کے G11 کا گھر بنایا ہے قاضی صاحب؟ یہ کس کی منظوری، کس نے اس کی منظوری دی ہے؟ کیا یہ اوپن ٹینڈر ہوا تھا یا آپ نے خود ہی اپنی مرضی سے ٹھیکہ دے دیا ہے؟ تو جس طرح ان 12 کروڑ روپے کا ابھی تک کوئی حساب کتاب جواب نہیں ملا، اسی طرح 1,25,000 پاؤنڈز کا بھی قاضی صاحب ابھی تک جواب نہیں دے سکے کہ وہ کیا معاملہ تھا، وہ کس نے کیا کیا، کیسے پیسہ آیا. کیونکہ بچے تو قاضی صاحب آپ کے اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جو کما سکیں. بچے تو آپ کی معصومیت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو کرسٹیز کے ڈونٹس کھانے آپ پہنچے تو جب اس سیلز پرسن نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ فائز ہیں، تو اس کے بعد جو اس نے آپ کو ڈونٹ کھلایا، تو اس ڈونٹ کو اس نے تو ایک دفعہ کھلایا، لیکن آپ نے جب پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، تو آپ کی بیٹی نے 2 دفعہ دہرا کے آپ کو 2 دفعہ ڈونٹ کھلا دیا. تو حالات تو یہ ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار میں آج ابو ذر سلمان نیازی جو خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں اور ارشد شریف کے بڑے قریبی ساتھی بھی تھے، انہوں نے آج ڈونٹس تقسیم کیے ہیں اور قاضی صاحب سے اس ملک اور اس نظام عدل کی جان چھوٹنے پر یوم نجات منایا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آئی ایم وزٹنگ سم ون. میں ایک فیملی ری یونین پہ آئی ہوئی تھی اور آپ سے بات نہیں ہوئی تھی صبح سے، تو میں نے سوچا کہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی جتنے بھی نامساعد حالات ہیں لیکن آئی مسٹ ٹاک ٹو یو. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد انشاءاللہ.